Before we go to the panel, दो छोटे छोटे क्वेश्चंस स्लैश कमेंट्स मोहित साहब मेरे एंड से। एक तो ये कि हम जब कहते हैं कि फेथ इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं कि एब्सोल्यूट हो, बस ये ब्लाइंड नहीं हो सकती। जैसे एक एग्जांपल इसकी होगी कि धुआं देख के हम ये कह सकते हैं कि जी आग लगी होगी, क्योंकि हमें पता है कि आग लगती है तो धुआं उठता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई मुकम्मल अबूर हासिल हो गया है उस सिनारियो सिचुएशन के ऊपर। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो फेथ में भी एक एस्पेक्ट ऑफ थोड़ा सा ब्लाइंडनेस का एलिमेंट रहता है, लेकिन फंडामेंटली वो एक किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर खड़ा होता है। क्या ये कहना ठीक होगा? वो बेसिस होगी ना, यानी जो भी बेसिस होगी वो आप कम्युनिकेबल होगी। आप अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये मानते हैं तो कैसे मानते हैं, तो आप इसका जवाब ये देते हैं कि ये मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। एक जवाब ये है, और एक जवाब ये है कि ये मैं इस बेसिस पे मानता हूँ। उस बेसिस पे गुफ्तगू हो सकती है। जब वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा तो अंडरस्टैंडिंग से बेहतर भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज भी हो सकती है। आप ये कहेंगे मुझे कि बिकॉज आई हैव सीन दिस स्मोक आई एम अज्यूमिंग दैट देयर विल बी अ फायर बिहाइंड इट। ठीक है जी, मैं आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स बता सकता हूँ कि अच्छा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर इफ एनी ऑफ दोज मेक सेंस तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, व्हाट यू सी एज स्मोक इज ओनली एन इल्यूजन। अब मुझे ये बात, ये जो मेरी कंटेंशन है, इसको एस्टेब्लिश करना चाहिए ना कि वो हकीकत में नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये थोड़ा सा आ जाता है विच मेक्स मी थिंक इज कि जैसे कुछ सुपरस्टिशंस ऐसी होती हैं कि जो फेथ लगने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्चुअली नो सम पीपल जो ये बहुत शदीद तरीके से मानते हैं कि भाई हमने तो आजमा के देख लिया, अगर आप किसी को बता दें अच्छी खबर होने से पहले तो वो काम नहीं होता। और वो इतना रिलीजियसली प्रैक्टिस होता है उनके यहाँ कि सीक्रेसी रखनी है किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के यहाँ, क्योंकि वो, और टू देम वो एक असूल बन चुका है, क्योंकि ये वो एक कानून है, क्योंकि ये तो होता है, इतनी दफा हो चुका है कि अब उनके लिए फेथ है, तो उनके लिए वो धुआं और आग ही बन गया है। बट दे कांट रियली, दे डोंट अंडरस्टैंड इट एज सच। वो क्यों ऐसा होता है ये नहीं बता सकते। वो शायद बता देंगे कुछ एग्जांपल्स होंगे, लेकिन उनको एब्सोल्यूट तरीके से को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा मेरे पास भी कोई सॉलिड रीजन नहीं उसको रिफ्यूट करने का। मैं भी उनको ये नहीं कह सकता कि देखिए कोई बुनियाद नहीं आप जो कह रहे हैं इस बात पे, इसलिए कि वो नजर से लेके और प्रैक्टिकल रीजन से आप उसके बहुत सारे रीजन निकाल सकते हैं। सो द पॉइंट वाज कि एक एलिमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस शायद रहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड शायद ये होगा कि ओपन माइंड रखें। असल में देखें, जैसे ही आप ये कहेंगे ना कि ये वाकया इसलिए हुआ है, ये इस वजह से हुआ है, यानी मेरा काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने बता दिया था, तो अब ये असल में फेथ नहीं है। फेथ मैंने जिस तरह अर्ज किया, वो उस पूरे ओवरऑल जो आपने सेंस मीनिंग मेकिंग की है जिंदगी के बारे में, उससे कनेक्ट करेगा। जब ये कहेंगे कि ये काम इसलिए नहीं हुआ, तो ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट डिटर्मिन करना है। हम कॉज एंड इफेक्ट को डिटर्मिन करने के बड़े शौकीन हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर एक स्टेटमेंट लिखूं कि, या आप एक खबर पढ़ते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का बजट अप्रूव हो गया है, पुलिस फोर्स में इजाफा कर दिया गया है। ये एक स्टेटमेंट नहीं, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, यानी बीच में सेमीकोलन है। ठीक है जी, तो मैं ये समझूंगा, इसका पहला मतलब ये लूंगा कि इस बजट की अप्रूवल के नतीजे में इजाफा कर दिया गया, या ये बजट अप्रूव इसलिए हुआ है। ठीक है जी, वी ये लाजिम नहीं है, दीज कैन बी टू इंडिपेंडेंट थिंग्स। दिस कैन बी फैक्ट दैट आपने किसी को बता दिया है, एंड इट कैन हैपन फॉर मेनी अदर रीजंस कि जिसकी वजह से वो काम नहीं हुआ। ये जब हम रीजंस को एस्क्राइब करने लग पड़ते हैं, ये काम इसलिए हुआ है, फेथ में हम रीजंस को एस्क्राइब नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर मैं जब ये लोगों से कहता हूँ, और आगे चल के आपसे भी कहूँगा, कि हम इस तरह से इस खुदा को जानते हैं, इस खुदा ने अगर ये होने दिया है तो इसके क्या क्या वजूहात हो सकती है, तो उसमें मकसद ये नहीं होता कि आप वजूह डिटर्मिन करेंगे। आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, तो ये एक्सरसाइज का बेमकसद हो जाती है उस सूरत में। लेकिन आपने असल में ये वो एस्पेक्ट है, ये वो जगह है कि जिधर ब्लाइंड फेथ जिसको आप कहते हैं ना, मैं कहता हूँ, आप नहीं कहते, यानी हम पता नहीं ब्लाइंड फेथ किस मानी में कहते हैं। यानी एक वाकया हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, इसके अंदर मैं जब ये कहता हूं कि यकीनन खुदा की तरफ से
یہ رحمت بھی ہے، اس کی حکمت بھی ہے، اس کا علم بھی ہے، اس کی قدرت بھی ہے، جو کہ اس میں شامل حال ہے. جب میں یہ کہتا ہوں تو اب میرے سے کوئی پوچھے یہ کس طرح، کوئی ڈیتھ کس طرح سے رحمت ہو سکتی ہے، تو میں اس کو ایگزیکٹلی نہیں ایکسپلین کر سکتا، لیکن میں یہ مانتا ہوں. یہاں پر میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلائنڈ فیتھ ہے میرا. یعنی میں نے خدا کو رحیم، قدیر، علیم، حکیم یہ مانا ہے آن دا بیسس آف مائی انڈرسٹینڈنگ. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. یہ جب میں مانتا ہوں کہ اس واقعے میں یہ ہوگا تو میں اسی کی اپلیکیشن کر رہا ہوں ایٹ اے جنرل لیول. میں اس کی اسپیسیفسٹی میں نہیں جا ہی نہیں سکتا. میرے پاس وہ علم نہیں ہے، میرے پاس وہ حکمت بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ رحمت بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ جو سمجھنے کا طریقہ ہے اس کو کیسے لینا پڑے گا. یعنی آپ کس طرف سے اپروچ کریں گے تو شاید بات کچھ تھوڑی سی سمجھ میں آنے لگ پڑے. اگر وہ اپروچ آپ کی وہ نہیں ہوگی تو شاید یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی وہ جو اپروچ ہے وہ اس میننگ میکنگ، اس ٹینس کے مطابق ہونی چاہیے نا، کہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن مجید دینا چاہتا ہے. وہ جو سمجھ میں آئی ہے وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میری بھی امپروو ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر اس میں کوئی کمی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی تو واضح ہو جائے گی اور وہ اس سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہتر طریقہ میرے لیے پھر یہ ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ فیتھ بیسیکلی چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ کے لینس سے دیکھنے کا طریقہ، اور سپرسٹیشن بیسیکلی لوگوں کو چیزوں کو فیئر اور آؤٹ آف کنٹرول ہڈن پاورز کے لینس کے تھرو دیکھنے کا طریقہ. وہ دیکھنے کا طریقہ ہے اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا طریقہ ہے. یعنی وہ چیزیں جو آپ سیکیور کرتے کرتے زندگی گزار کے الٹیمیٹلی سب چیزیں لوز کر دیتی ہے، وہ چیز شروع دن سے آپ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور فیتھ اس کو ایکنالج کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ لوز ہو جانا ہے. مے بی، آئی ڈونٹ نو. فیتھ از دا ٹرسٹ ٹو موو ان ٹو انسرٹنٹی ود کانفیڈینس. یہ جو میں نے ابھی ٹرسٹ کہا، یہ ٹرسٹ ہے کیا؟ یہ ٹرسٹ یہ ہے کہ میں اگلا سٹیپ لے لوں زندگی کا، ہوپنگ دیٹ تھنگز ول ٹرن آؤٹ رائٹ. ٹھیک ہے، واٹ ایور رائٹ از ول بی ڈیسائیڈیڈ بائی گاڈ. واٹ آئی وانٹ مائٹ ناٹ بی دا رائٹ تھنگ ان دا لانگر پرسپیکٹو. میں تو اصل میں پرابلم کا سولوشن چاہتا ہوں. میں جب اس پہ بہت زیادہ ٹک جاتا ہوں کہ نہیں جو مجھے چاہیے وہ مل جائے، اسی سے تو میں سپرسٹیشن ہوتا ہوں. یہ جب میرا جو obsession ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا نا کہ جو مجھے چاہیے وہ مل جائے، نہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے، وہ میرے لیے بھی اچھا ہوگا. جب یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا تو یہ وہ جو فریم آف ریفرنس ہے نا اوور آل زندگی کا، اس کے اندر بیٹھ کے میں پھر یہ بات کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں کروں گا. یہ کرنا مشکل ہے بہت. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر. ہمیں ایک سوال ریسیو ہوا ہے ایکچولی ابھی چیٹ میں، وہ اسی حوالے سے تھا کہ ٹرسٹ کا ایسپیکٹ اس میں کہاں تھا. آئی تھنک آپ نے خود ہی اس کا جواب آلریڈی دے دیا. تو آصف صاحب اگر آپ کو ابھی بھی کلیئرٹی نہ ہو تو وہ میسج میں لکھ دیجیے گا، ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. آئی تھنک میں اس حوالے سے کہ ہم ٹرسٹ کریں گے اباؤٹ ٹیکنگ دا نیکسٹ اسٹیپ. یعنی یہ بات کہ اس زندگی کے اوور آل پرسپیکٹو میں جس میں نے اس زندگی کو اپنے ذہن میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ زندگی کیا ہے، اس کو میں نے ایک سینس دی ہے، اس کے نتیجے میں آگے بڑھ جاؤں گا. انسرٹنٹی میں آگے جانے کو تیار ہوں میں. جبکہ سپرسٹیشن یہ چاہے گی کہ پہلے تعویذ پہن لو، پہلے امام دامن بھی باندھ لو، یہ تمہارا پروٹیکشن ہو جائے گی. اسی سے کنیکٹڈ ایک جلدی سے سوال میں آپ کو ٹچ بیس کر لیتا ہوں، اف یو وانٹ ٹو گو ان دس ڈائریکشن اور ناٹ. وہ سوال یہ ہے کہ فیتھ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے جی. یہ تو ہمارا ٹاپک ہوگا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ریکوائرمنٹس آف فیتھ، یہ اصل میں ادھر سے ہی بات شروع ہو رہی ہے. تو رافعہ آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. وہی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو سپرسٹیشن والی بات ہے، اب کسی کی اگر نوکری چلی جاتی ہے تو امیڈیٹلی خیال آتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے نظر لگا دی ہے یا میرے اوپر جادو ہو گیا ہے. تو پھر آپ جاتے ہیں وہ پیروں ان کے پاس، پھر وہ کہتے ہیں ہاں ہاں نظر لگی ہوئی ہے، پھر میں آپ کو تعویذ بنا کے دے دیتا ہوں، پھر پرچیاں لکھی جاتی ہیں، پھر آپ 100 دفعہ یہ پڑھیں اور 200 دفعہ یہ پڑھیں، اور اسی میں آپ اتنا لگ جاتے ہیں. اور اگر تب بھی پرابلم نہیں سالو ہوا تھا تو پھر آپ کہتے ہیں پھر اب میں کسی اور سے پوچھوں، یہ تو بڑی سیریس میٹر ہو گیا. تو
یہ تو بڑی کامن چیز ہے بیکاز اٹس لائک اے کمرشل تھنگ ان پرٹیکولرلی ان پاکستان. میرا جو آپ سے ایک میں پرابلم یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا پرابلم ود ریلیجن ان پاکستان از دیٹ پیپل آر ویری ججمنٹل. لاسٹ ٹائم امبر نے بھی ایک مینشن کی تھی بات کہ پیپل دیکھتے ہیں کہ آپ نے حجاب نہیں پہنا ہوا تو وہ کچھ عجیب سے لکس دیتے ہیں. میں ایک ویل نون وومن اسکالر کی کلاس اٹینڈ کرتی تھی اور بڑے شوق سے بیکاز میں اتنی نالج نہیں تھی. آئی تھاٹ آئی لرن. اور ایک دن اس نے ساری کلاس کے سامنے کہا کہ آپ کی یہ جو ایک نیک کی ہڈی نظر آ رہی ہے اس نظر آنے کی وجہ سے آپ جہنم میں جائیں گے. تو آپ سوچ لیں کہ پھر وہ جو میرا شوق تھا سیکھنا پڑھنے کا تو وہ تو وہیں رہ گیا. میں اتنی سخت فیئر اور ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں ان سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے جنت میں نہ بھیجیں مگر آپ جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ کون ہوتی ہیں میرا فیصلہ کرنے والے؟ دس از بٹوین می اینڈ اللہ. تو یہ چیز اتنی کامن ہے پاکستان میں کہ ان دی اینڈ یو سے I might as well not attend the classes because اس قسم کی باتیں کنسسٹنٹلی جو کسی کی سنتا ہے وہ آپ کے اوپر لائک فورس کر دیتا ہے کہ نہیں آپ غلط ہے یہ صحیح ہے اس نے کہا ہے. آپ کو یاد ہے موئی صاحب آپ نے ایک دفعہ اگزامپل دیا تھا somebody commented on your beard کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہوئی تو آپ نے ان صاحب سے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ اور میں ہیں تو آپ کس کو بتا رہے ہیں کس بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہی مجھے ابھی خیال آیا کہ کس بیسس پہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور ججمنٹ پاس کرتے ہیں. اور سپرسٹیشن کا تو میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ یہ کنسسٹنٹلی ہوتا رہا ہے. ان سے پوچھ لینا جی. یعنی یہ بات کہ آپ نے ان سے اس بیسس پر کٹ آف کر دیا کہ مجھے آپ جنت میں بھیجنے کے وجہ جنم میں بھیجنے وہ ان کی غلطی ہے لیکن ان کی غلطی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی واٹ وی کین ڈو از کریکٹ آور مسٹیک. اگر کسی نے آپ سے یہ کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں. ایک آدمی نے مجھ سے اگر یہ کہا ہے کہ تمہاری داڑھی ٹھیک نہیں ہے تو میں اس سے پوچھ لوں گا آپ کی بیسس کیا ہے یہ کہنے کی. آپ بھی یہ پوچھ لیں ان سے کہ آپ کی بیسس کیا ہے یہ کہنے کی. تو بجائے اس سے کہ اتنا فیئرفل ہو جائیں. اٹس ویری انپلیزنٹ کہ آپ اس قسم کا ریمارک کر رہے ہیں اور کوئی I don't know, I didn't feel like But asking we her. can't do anything about it. دیکھیے وہ کر رہے ہیں نا وہ کر رہے ہیں. آپ یہ وہ کر رہے ہیں وہ کر میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہا یعنی کہہ ہی نہیں سکتا وہ تو پوچھ بھی نہیں رہے میرے سے. ٹھیک ہے جی میں آئی کین سے دیٹ اگر میری طرف سے اس طرح کا ریمارک خدا نہ خواستہ کبھی ہو جائے تو آپ میرے سے بالکل بات کریں اور مجھے کہیں کہ یہ آپ نے غلط ریمارک کیا ہے. میں انشاءاللہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا ضرور مان لوں گا. لیکن میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں تو آپ کے بارے میں ہی کہہ سکتا ہوں بیکاز یو آر دا ون ہیئر آسکنگ. اگر وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے تو میں کہتا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو پنشمنٹ کے اس خوف میں مبتلا کر دیں. آپ کے لیے جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے ہر حال میں ہر صورت میں کوشش کیجئے کہ اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو فیئر میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بات ہے کیا اور اگر وہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس کو اپنا لیں گے. اس کو چھوڑ دیں کہ اس فیئر سے اپنانا ہے یا نہیں. اس لیے اپنانا ہے کہ اللہ کی بات ہے اگر تو کر لینی چاہیے. پھر کیا مسئلہ ہے. یعنی میرا اور تعلق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں میری پسند کے مطابق حکم آئے گا تو میں مانوں گا نہیں تو نہیں مانوں گا تو پھر میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا. پھر تو اللہ تعالیٰ کی بات امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. آپ نے سمجھنا صرف اتنا ہے کہ اللہ کی بات ہے کیا. مجھے اور تو اس یہ کو میں اللہ نے کی بات نہیں لگی کہ بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیوں کہا تھا یہ. دیکھیے میں تو نہیں وہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں لگی تو پھر نہیں لگی کا کیا مطلب ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے وہ چیزیں ساری پڑھ لیں جو انہوں نے بتائیں اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لگی کا کیا مطلب ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بٹ افسوس یہ ہے کہ دیٹ واز دی اینڈ آف مائی قرآن کلاسز دیٹ لیڈی. نہیں بٹ that you are the loser here. If you were gaining something تو ہم اس ریئیکشن میں اپنے آپ کو اپنا فائدہ لوز کر رہا ہوں نا. یہ نہ ہونے دیں. آپ اس فیئر میں مبتلا ہونے سے پہلے یہ پوچھ لیں لوگوں سے کہ جی آپ کی یہ رائے کیوں ہے.
آن واٹ بیسس آر یو سیئنگ دس؟ باقی وہ جو سپرسٹیشن ہے وہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اسی لیے تو یہ ٹاپک سے میں نے ایٹ دی آؤٹ سیٹ یہ ٹاپک لیا ہے کہ فیتھ از ناٹ سپرسٹیشن. فیتھ یہ کوئی ٹلزمن نہیں ہے کہ جو آپ کو تعویذ کی طرح آپ نے قرآن کی آیتوں کو پہن لینا ہے اور اس کے نتیجے میں زندگی آسان ہو جائے گی. یہ مسئلہ نہیں ہے اس کا. فیتھ یہ نہیں بتا رہا ہمیں کہ پرابلمس کو سالو کیسے کرنا ہے. فیتھ یہ بتا رہا ہے ہمیں زندگی میں پرابلمس کو فیس کیسے کرنا ہے. نہیں، یہ It تو is یہ not- کہ بھئی آیت الکرسی پڑھ کے ہر کمرے کے کونے میں پانی دم کر کے ڈال دے، نوکری آپ کو انشاءاللہ واپس مل جائے گی. No, I've gone through it, so اس لیے it's really آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فیتھ تو ہے آیت ہی. الکرسی کے تقاضے سمجھے ہیں کبھی زندگی میں؟ انہوں نے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں آیت الکرسی کو پڑھ کے، یعنی جس وقت میں وہ اس کے الفاظ پڑھتا ہوں تو مجھے آنیسٹلی ایسے یقین سا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اور کیا رہ جائے، اور کیا مانگا جائے. یعنی جاب چلی جائے گی تو چلی جائے گی، خدا تو نہیں چلا جائے گا. آیت الکرسی تو یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ ہوگا تمہارے ساتھ، جو کچھ ہوگا وہ خدا کے کنٹرول میں ہوگا، تمہارے کنٹرول میں تو نہیں ہوگا. وہ تم کر لو، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک بھی لو، تب بھی نہیں ہوگا. But fear is a very bad factor, very very bad. وی ہیو ٹو گیٹ اوور اٹ، وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. بجائے فیئر پیدا ادھر سے ہوتا ہے نا کہ میں انسرٹنٹی کو پسند نہیں کر رہا. وہ جو فیتھ کا جو ایلیمنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں میرا ایک پوری کنسٹرکشن بنتی ہے زندگی کو دیکھنے کی، وہ اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ پرابلمز ہیں نا. جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا تھا شروع میں کہ ویژن نہیں بنائیں گے تو پھر زندگی کی ہر روز کی پرابلم ہی سالو کرتے رہ جائیں گے اور یہی ویژن سمجھیں گے اپنا. بالکل ایسے ہی فیتھ اصل میں وہ لانگ ٹرم امپیکٹ کرتا ہے آپ کی زندگی کو کہ یہ مسئلے تو ٹھیک ہے آج ہیں کل نہیں ہیں، مسئلے تو ہونے ہیں. اگر مسئلوں سے نکلنا ہے تو پھر زندگی کو چھوڑ دیں. زندگی تو مسئلوں کا نام ہے. مسئلوں کو فیس کیسے کرنا ہے، کس حوصلے سے فیس کرنا ہے، یہ ہے جو فیتھ ہے. One has to stay away from such people جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، تو یہ اتار دیں گے اور جادو اتار دیں گے اور ہمارا نہیں، جب تک انسان کے اندر ان کے کیا قصور ہے جی یعنی وہ تو بزنس کر رہے ہیں اپنا نا. کچھ اصل میں قصور تو انسان کا ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ زندگی تو اصل میں پرابلمز کی اونچ اتار چڑھاؤ کا ایک مجموعہ ہے جس میں سے آپ پرپزفلی گزر رہے ہیں. اس کو ڈٹرمن ہی نہیں کیا میں نے. میں تو کتنے ہی لوگوں کو سنتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر مشکل آ گئی ہے، میں نے کیا غلط کیا تھا. اب اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ مشکل کیوں آتی ہے. جب آسانی آ جاتی ہے تو وہ بڑا اپنا سر اونچا کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے میں اللہ کا پسندیدہ ہوں. بڑے ہی افسوس کی بات ہے، مطلب قرآن نے بول کے کہہ دیا، اس رویے پر تنقید کر دی، لیکن وہ پھر بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، سمجھی کبھی نہیں. صحیح کہہ رہے. یہ مسئلے شکریہ ہیں. بھائی صاحب، وی تھینک یو. ہیو ٹو لک ایٹ. اسی وجہ سے میں نے یہ بات ادھر آغاز میں اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ بات کو ہم بہت سیریسلی لیں. یعنی اٹ از ناٹ کہ یہ جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو اس کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی. نہیں، زندگی ہو سکتا ہے آسان ہو جائے بیکاز آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے. شاید زندگی کے اتار چڑھاؤ ختم نہیں ہوں گے، یہ تو آزمائش کا حصہ ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ اتار کو ہم آزمائش سمجھتے ہیں اور چڑھاؤ کو نہیں سمجھتے. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم جی بھائی. سر. پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے، نظر لگنا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اب مجھے تو سپرسٹیشن ہی لگتا ہے. سپرسٹیشن سے زیادہ وہ فیتھ بنتا جا رہا ہے، مطلب لوگ اس کو فیتھ کی طرح لیتے ہیں نظر لگنے کو. اور سوال میرا یہ تھا سر کہ جو فیتھ ہے اس کو بڑھانے میں یا اس میں کسی قسم کا انٹیوشن یا وجدان کا کوئی رول ہے، یا کس قدر ہے، یا کسی قدر کتنا ہے، کچھ ہوتا ہے؟ فیتھ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فیتھ پیدا انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. آپ جب اس انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو ٹھیک کرنے کا عمل ہے وہ خود فیتھ میں افزونی کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ آپ کا ایکشن جو ہے، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ ہیز ٹو بی
کریکٹڈ، اس انڈرسٹینڈنگ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے آپ. وہ جو عمل کرنا ہے اور اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اس فیتھ کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا ہے، وہ آپ کے فیتھ میں بھی اضافہ کرے گا. یہ تو ہو سکتا ہے. وجدان کا مجھے نہیں پتا کیا چیز ہوتی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں وجدانی طور پر جس وقت اضافہ یا کمی ہوتی ہے تو اس کو ڈٹرمن کیسے کریں گے کہ یہ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر تو انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بیسڈ ہوگا تو اس کے اوپر تو کریٹیکلی ریفلیکٹ کیا جا سکتا ہے نا. ایکسپیرینس کے اوپر بیسڈ ہوگا تو پھر تو اصل میں جس طرح سے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی علی نے کہا، جس طرح سے انہوں نے کہا، رافیہ نے کہا کہ وہ ایکسپیرینس ہے یہ ایک انسان کا، اس کو تو میں انکار نہیں کر سکتا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کی ایبسٹریکشن ہوتی ہے. وجدان کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح سے انٹیویشن ہو جاتی ہوگی اور پتہ بھی چل جاتا، لیکن انٹیویشن ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے یہ تو آفٹر دی ایونٹ پتہ چلتا ہے نا. یعنی پہلے تو نہیں کہہ سکتے آپ مجھے انٹیویشن ہو رہی ہے کسی چیز کی کہ لیٹ سے کہ اس کے بعد امبر نے سوال کرنا ہے. نہیں، مجھے انٹیویشن نہیں ہوئی، نظر آ رہا ہے کہ ان کا ہاتھ ریز ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے جی، بٹ لیٹ سے اس کے باوجود بھی وہ نہیں کر پاتی. دیر کین بی مینی ریزن. یہ انٹویشن ہو سکتی ہے نا کہ شاید وہ نہیں کر پائیں گی. اچھا، یہ انٹویشن ہو گئی اور پھر وہ کر لیا انہوں نے، اس کا مطلب انٹویشن غلط تھی. آفٹر دی ایونٹ پتا چل جائے گا کہ انٹویشن ٹھیک تھی یا غلط تھی. سر میں یہی کہہ رہی ہوں، میں اس طرح والا انٹیوشن نہیں، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ فیتھ کو انڈرسٹینڈ کر کے بڑھانے کے بعد اسی راستے میں جو ہے وہ اس کو پھر مضبوط کرتا ہے. میں اسی انٹیوشن کی وجدان، اسی کو اردو میں کہتے ہیں، اسی کو وہ آگے بڑھاتا ہے وجدان وہ. کس نوعیت کا ہوگا؟ یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا جی، ایک ہے یہ بات کہ میں نے خدا کو مان لیا، اس پوری کنسٹرکشن کو کریٹ کر لیا، اب میں اس راستے پر چل پڑا ہوں. اس راستے پر چلنا جو ہے وہ میرے ایمان میں اضافہ کرے گا. یہاں پہ میں وجدان کی بات نہیں کر رہا، نہ میں کوئی سی نہیں سر، میں انٹویشن کی یہی کہہ بات رہی کر ہوں رہا نا، ہوں. جی میں انٹیوشن کو اسی اس میں سینس میں لے رہی ہوں کہ جب میں فیتھ میں کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور سمجھ کے آگے بڑھتی ہوں تو انٹیوشن جو ہوتا ہے وہ اس کو مضبوط کرتا ہے، مطلب اس فیتھ کو نا، مطلب وہ ایک یقین میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. وہ میں اس اس کا طرح کی سٹینڈرڈ انٹیوشن کیا کی ہوتا بات ہے؟ نہیں سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے اس کا؟ مطلب کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ اس سینس میں کہہ رہی ہوں میں کہ مطلب آپ کو یہ یقین ہو رہا ہوتا ہے، یقین میں اضافے کو میں کہہ رہی ہوں. اسی فیتھ ٹھیک کو جس کو ہم انڈرسٹینڈنگ سے سمجھتے ہیں، وہ انٹیوشن یا وجدان ہو جو ہے اس یقین میں مزید اضافہ کر رہا ہوتا ہے آپ کو. یہ میں اوکے کہہ رہی ہوں اس اوکے سینس میں. ٹھیک. وہ میں اس کو نہیں جانتا جی. میں ایکچولی میں پھر اس وجدان کے کانسیپٹ کو کچھ کنفیوز کر رہا ہوں. میں آئی ایم سوری، میں وہ اس کو سمجھ نہیں سکا پھر پوری طرح سے. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے سر، ایک فیتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ سے ڈیولپ ہو رہا ہے. اور سر یہ جو بار بار ہم جو فیس کر رہے ہیں، یا جو میں تو بہت زیادہ اس کو آبزرو کر رہی ہوں کہ ہم ہر چیز کو، یعنی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے زندگی کا، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی. اچھا، پھر جب ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ نہیں یہ تو برحق ہے نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب سر یہ بھی ایک فیتھ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. تو یہاں پہ تو فیتھ کے ساتھ ہی یعنی پیرلل چل رہا ہے. یہاں پر سپرسٹیشیس جو ہے وہ تو نہیں مجھے نظر آتا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر میں وہاں پر خاموش ہو جاتی ہوں کہ اب اس کے آگے میں کیا بات کروں. مطلب جب انسان کا فیتھ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے، تو اب کیا کریں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے، یہ تو ہم کسی چیز کی، کسی بھی حدیث کے بارے میں نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ کہہ دی ہے. حدیثیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، ان سے منسوب باتیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی، ایک جنریشن نے دوسری کو بتائی، دوسرے یعنی ہر لیول پہ یہ سمجھا گیا کہ دوسرا جو کہہ رہے میں اس کو ایکوریٹلی سمجھ گیا ہوں، اور وہ 5-6 جنریشن کے بعد آپ تک پہنچی ہے. اس لیے کسی چیز کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ یہ کنفرمڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ایگزیکٹلی اس طرح فرمائی ہے، یہ تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے یہ سمجھنا جی، بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ نظر برحق ہے، وائرس بھی برحق ہے، بیکٹیریا بھی برحق ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہوئی ہے، یہ جو پرابلم آئی ہے، کیا یہ اللہ سے ماورائی آ گئی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے اور نظر لگ گئی ہے، یہ ہوا ہے؟
اور یہ جو اس کی شفا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ماورائی ہو جانی ہے. اب میں جو چیز جس سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں وہ یہ کہ جس وجہ سے بھی ہوئی ہے بیماری، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، نظر ہے، پرابلم ہے، حسد ہے، جو مرضی کہے اس کو، واٹ ایور یو مائٹ سے، اصل میں آپ کے ساتھ کوئی برائی ہو نہیں سکتی، کوئی مشکل آ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، اور کوئی مشکل سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. آپ نے راستے کیا اڈاپٹ کرنے ہیں، وہ راستے آپ کے فیتھ کے مطابق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ ساتھ اس کی رضا بھی آپ کو حاصل ہوگی. اور اگر اس کی چاہت کے خلاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہو سکتا ہے چاہے تو یہی آپ کو شفا تو اس نے دینی ہی تھی، لیکن آپ نے ساتھ ہی اس کی ناراضی بھی لے لی. ناراضی اللہ تعالیٰ بیکاز ناراض جب ہوتے ہیں تو ادھر کچھ نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے کیونکہ یہ تو انہوں نے آزمائش کی جگہ بنائی ہوئی ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے جس وقت ہم ایک بیماری سے چھٹکارا مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو گیا. نہیں، یہ آزمائش میں ایک ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی اب مجھے شفا دے کے آزمائش میں ڈال دیا. پہلے کچھ بیماری دی تھی آزمائش میں ڈالنے کے لیے، وہ کس وجہ سے ہوئی تھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی آپ کو جو ٹرسٹ ہے، جو ایمان ہے، وہ ادھر رکھنا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کوشش کریں جو پرابلم ہے اس پرابلم کو ریزالو کرنے کی، جو اپنی طور پہ کوشش. آپ جس وقت سپر نیچرل طریقوں پہ جائیں گے اس کو روکنے کے لیے تو وہ جو بیسک پرابلم ہے، میں یہ فیلڈ نہیں ہے میری. یعنی لوگ جادو سے اثر ڈال دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید تو اس کی بالکل نفی کر رہا ہے. دو چیزیں بتا رہا ہے. جو لوگ اس طرف جاتے ہیں وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. نتھنگ ایٹ آل. وہ محض اس وجہ سے بیکاز دے ٹرائی ٹو ہارم somebody تھرو سچ مینس، وہ اب کوئی حصہ نہیں ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو یہ بھی بتا دیے کہ جو نقصان پہنچے گا کسی کو اس طریقے سے بھی وہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ماورائی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو کسی کو نقصان پہنچے گا، اور وہ تو آزمائش کے قانون کے تحت پہنچنا ہی ہے. جی، سر اس میں مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب اگر نظر اتنا ہی وہ ہے اس کا جیسے کہ بہت زیادہ ہمارا بلیو بن جاتا ہے. ایک وقت میں میرا بھی بہت زیادہ تھا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بس میں نہیں تھی، لیکن سر اس کے بعد میں نے میری انڈرسٹینڈنگ قرآن اس چیز سے خالی مجھے نظر آتا ہے. یعنی میں نے جب قرآن کو اس نظر سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہو کہ ہاں کوئی اتنا زیادہ کوئی تمہارے اس کے اوپر وہ نفسیاتی اثر ڈال سکتا ہے، یا کوئی انسان اتنا زیادہ تمہارے اس کو قابو کر سکتا ہے. سوائے یہ کہ ہاں یہ ضرور کہا کہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ تمہارے اس کے اوپر تمہارے خیالات کے اوپر کسی حد تک کچھ رسائی رکھتا ہے، لیکن انسان کے اوپر اتنا زیادہ اثر ڈال سکتا ہے. اس کی مجھے ہاں سر حسد کے بارے میں مجھے یہ ضرور ہوتا ہے کہ حسد سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے تو وہاں پہ شاید یہ چیز جو ہے وہ کہیں کام کرتی ہے میں اس طرح اس کی. فیلڈ کو بہت زیادہ جانتے نہیں. حسد کا تو معاملہ ڈفرینٹ ہوگا. وہ تو یہ ہے نا کہ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ وہ جس وقت ایک آدمی جو ہے وہ اپنے حسد کے اندر میرے ساتھ انٹریکشن میں آئے، یعنی وین ہی از انٹریکٹنگ آن دا بیسس آف ہز envy، اور وہ میری enviousness کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچانے کی، وہ تو گولی بھی مار سکتا ہے. وہ تو ضروری نہیں کہ کوئی اکلٹ مینز یوز کرے گا. لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جی، جو سورہ بقرہ میں جس کا ذکر فرمایا کہ یہود نے دے اسٹارٹڈ ریزارٹنگ ٹو دیٹ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دبانے کے لیے، اور اس میں یہ بتایا کہ جو شیاطین حضرت سلیمان کی سلطنت کے معاملے میں پھیلا رہے تھے چیزیں، وہ انہوں نے بھی کرنی شروع کر دیں. وہ جادو ٹونا تھا، اور یہ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں. وٹ آئی نو فار اے فیکٹ ایز اے ریلیجس فیکٹ، وہ یہ جانتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بھی نقصان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے ماورا نہیں ہو سکتا. یہ میں مانتا ہوں. یعنی جو نقصان بھی ہوگا وہ خدا کا اذن ہوگا تو ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اور اتنا ہی ہوگا جتنا اس کا اذن ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت دے دینی ہے اب تو موت مل جائے گی، کوئی روک نہیں سکے گا. اور اگر نہیں دینی تو کوئی دے نہیں سکے گا.
یہ یقین رکھیں اپنی. لیکن جس نے جو کچھ کیا ہے اس نے اپنی آخرت کما لی ہے. یعنی اس کے پاس جو گنجائش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے بچ جاؤں، میرے سے غلطی ہوگی، اس نے ایک اور اضافہ کر دیا، ایک ایسے جرم کا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، پھر کچھ بھی نہیں ملے گا جو اس طرح کی چیزیں ریزورٹ کریں گے. ایک کویسچن ہمیں آیا ہے موئی صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے چیٹ میں، کہ اگر تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہی ہے اور ہونی ہے، تو پھر جو ہمارا ارادہ اور اختیار ہے اس کا کتنا دائرہ ہے؟ یہ کہاں پہ ارادہ اختیار اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اذن؟ دیکھیے دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھیں. جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے نا زندگی میں، جو کچھ وٹ ایور از ہیپننگ ٹو می اور اراؤنڈ می، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے. رسپانس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی ہوئی ہے. آئی ول بی اکاؤنٹیبل فار مائی رسپانسز. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جو ڈیسٹنی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، فیٹ اور اس طرح کے مسائل، اس کو بڑی، یعنی واٹ ایور از ہیپننگ ٹو یو، whether it is happening through somebody or through the weather or through situations or through political upheavals or whatever، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکمسٹانسز دی ہیں. اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور یہ جب ہم یہ جو سپرسٹیشن ہے وہ اسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. میری ذمہ داری اس سچویشن کو، لوگوں کو، حالات کو رسپونڈ کرنا ہے. میں نے بہترین رسپانس دینا ہے اور اس کی میرے اوپر ذمہ داری ہے اور اسی کا میرے پاس اختیار ہے. اس رسپانس کا نتیجہ کیا ہوگا اور پھر لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے، یہ بھی اصل میں میری ڈیسٹنی ہے، یہ بھی فیٹ ہی ہے. وہ دیکھیے اس کو جدھر ہم مس کر جاتے ہیں، جو ہمارے لیے پرابلم بن جاتی ہے، when something happens to me through people، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں، وہ مجھ تک اس کا اثر آ نہیں سکتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیتے. یہ ہے جو ڈیسٹنی ہے. یعنی ڈیسٹنی میری ہر لمحہ چینج ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو مائی رسپانسز، بیکاز آئی ایم بینگ کنٹینیوسلی unrelentingly being tested till my death اور till my consciousness lasts. ٹھیک ہے جی. یہ جو کنٹینیوس میرا ٹیسٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ آئی ایم بینگ ٹیسٹڈ. نو، آئی ایم سوری، آئی سیڈ اٹ رانگ. گاڈ از ٹیسٹنگ می. اصل بات یہ ہے، یعنی ایوری انڈیویجول ان دس ورلڈ از بینگ ٹیسٹڈ بائی گاڈ ڈائریکٹلی. وہ جو ہے نا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی بڑی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. اس کا مطلب ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے، یہ نہیں کہ تاکہ تم آزمائے جاؤ. وہ پیسو نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، وہ اس ٹیسٹ میں پوری طرح سے ایکٹیو ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیا ٹیسٹ مجھے اب آنا چاہیے اور وہ کس چیز کے بارے میں مجھے ٹیسٹ کرنا ہے. وہ میرے اندر کیا کوالٹیز ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، وہ میرے اندر کیا کریکشنز کرنا چاہتا ہے تاکہ میں جنت میں جانے کا اہل ہو جاؤں. یعنی وہ اس چیز کو سمجھنا ہے، بہت ضروری ہے یہ سمجھنا. یہ جو لاسٹ کویسچن کا آنسر بھی آپ نے دیا موئی صاحب، اس میں اگر میں جسارت کروں ایک پوائنٹ ایڈ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارا دائرہ اختیار بنیادی طور پر زندگی بھر صرف اتنا رہے گا کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں زندگی میں، جن حالات کے سامنے ہیں، ہم جو صحیح سمجھتے ہیں ہم نے وہ کیا، یا جو ہمیں پتہ ہے صحیح ہے اس سے کچھ مختلف عمل کیا. اس کے بیونڈ ہمارا دائرہ اختیار یوزلی نہیں ہوتا. ایز فار ایز آئی کین سی، ڈو دا رائٹ تھنگ اور ڈو دی ادر تھنگ، جو ایک ہیوج پاسبلٹی ہو سکتی ہے. جیسے ٹیسٹ اس بات پہ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی کہ نہیں دلائی، یا میں نے ان کا اخلاق اچھا کر دیا کہ نہیں کر دیا. ٹیسٹ یہ ہے کوشش کی کہ نہیں کی. اور آپ کا انفلوئنس کیا تھا، آپ کا انفلوئنس کیا تھا، جتنا آپ کا کنٹرول تھا اس میں آپ نے کیا کیا. واٹ ڈڈ یو ڈو. لیٹس سے یو ہیڈ، آپ کے پاس بیٹے نے آ کے ایک مشورہ لینے کی کوشش کی، تو آپ نے اس کو اپنی طرف سے بہترین ٹھیک مشورہ دیا یا اس کے لیے آسانی کا مشورہ دینے کی کوشش کی. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر. اس نے لے لیا نہیں لیا، دیٹ از ہز ریسپانسبلٹی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ فیٹ ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی میں جو آزمائش ہے وہ اس پروسیس کی آزمائش ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. تمہارے ساتھ
زندگی ہر لمحہ مجھ سے یہ پوچھے گی کہ اب کیا کرو گے اور میں نے کیا کرنا ہے. یہاں پر میں بالکل آزاد ہوں، اس جواب دینے میں بالکل آزاد ہوں. یہاں تک کہ جدھر ٹوٹلی کوئرسڈ ہوں نا ادھر بھی آزاد ہوں. یعنی ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی گنجائش دے دی ہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو، لیکن آزاد پھر بھی ہوں کہ نہ بولوں. ایسا ہوا ہے، لوگوں نے کیا ہے کہ اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کہ تم اس موقع پر جھوٹ بول دو. ٹھیک ہے، بغیر یہ کیے کہ دل سے مانو، یو کین ٹیک دا ایزیئر پاتھ. لیکن انسان جب یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں کرنا، آئی تھنک دس از واٹ وی نیڈ ٹو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. آپ صرف اپنے رسپانس کے ذمہ دار ہیں، نہ اس کے ریزلٹس کے ذمہ دار ہیں، نہ اس کے آنے والے کانسیکوینسز کے ذمہ دار ہیں. آپ صرف اپنے رسپانس کے ذمہ دار ہیں اور اس ذمہ داری میں آپ ٹوٹلی آزاد ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ پھر ڈیسٹنڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. وہ لوگوں کی طرف سے بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے آپ تک پہنچے گا. یہ ہے جو سمجھنا ہے. جی روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایمان کے راستے پہ چلتے چلتے انجانے میں توہمات کی طرف چلی گئی ہوں؟ یعنی اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں کوئی چیز اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور راستے سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. اس دنیا میں آسانی کا مل بھی جائے گی نا تو اس دنیا کی آزمائش ختم نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر میں اس طرف ریزورٹ کروں تو مجھے فوراً پکڑ نہ لے. حالانکہ اس نے بتا تو دیا ہے، مجھے وہ پھر بھی موقع دے دیتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، واپس آ جاؤ. یہ اس کی رحمت ہے بہت بڑی. لیکن اپنے اس عمل پہ بہت زیادہ توجہ دیں کہ ایم آئی سیکنگ سم ایز ان لائف. اس راستے سے دیکھیے، ایز ان لائف کے لیے محنت کریں، جتنی مرضی کریں، پیسے انویسٹ کریں، پیسوں انویسٹمنٹ کو انجوائے کریں. یہ سب چیزیں دنیا کی وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے. لیکن یہ بات کہ میں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، اب مجھے مثال کے طور پر کہیں پہ چڑھاوا چڑھا دینا چاہیے تاکہ انویسٹمنٹ اچھی ہو جائے. یہ جیسے ہی آپ کریں گے نا تو اصل میں یہ ہے توہمات، یہ ہے سپرسٹیشن. جدھر آپ یعنی اپنی زندگی کے لیے ایز چاہ رہی ہیں یا اپنے آپ کو پین اوائڈنس کی کوشش کر رہی ہیں. اس ذریعے سے یہ ذریعہ یعنی بالکل مدد واضح رکھ لے. جی سوری، مدد ایگزیکٹلی. ہاں، استعانت جو ہے، رائٹ، استعانت وہ والی استعانت جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اسباب سے ورا ہوتی ہے. یعنی آپ جب کسی سے کہتے ہیں کہ میری انویسٹمنٹ چل پڑے تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ وہ کس طرح کرے گا، یہ نہیں جانتے. آپ چڑھاوا چڑھا کے کہتے ہیں کہ بس انویسٹمنٹ چل جائے، ٹھیک ہے، میرے بزنس میں پروفٹ ہو جائے. یہ جو چیز اصل میں صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب مانگی جائے گی اور اس پر اطمینان رکھا جائے گا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. چاہے ملے چاہے نہیں. ایگزیکٹلی. اللہ یہ سے توکل اصل میں یہ ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ خدا دے دے گا. توکل یہ ہے کہ جو خدا دے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، اپنی چاہت سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. اور سر یہ جو آزمائشیں اور مشکلات کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، لیکن آسانی اور خوشحالی کو آزمائش نہیں سمجھتے، اور جو لوگ اس سے گزر ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں. اس طرح سے پسندیدہ ہیں. دیکھیے اس کو قرآن مجید میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہے کہ اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ. جہاں تک انسان کا تعلق ہے، جب اس کو اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کو آسانی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو نے بڑی عزت بخشی. اور جب اس کو آزماتا ہے اور اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے تو کہتا ہے رسوا کر دیا مجھے. یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں دونوں کے لیے ایک ہی الفاظ ہے، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس کی اضافہ کر دیتا ہے دولت میں، آسانیوں میں، اس کو اکرام کر دیتا ہے اس کا دنیا میں، تو وہ کہتے ہیں بڑی عزت بخشی تو نے، بڑی عزت بخشی، کیا کمال کر دیا، زبردست. ٹھیک ہے جی، نہ وہ عزت بخشی نہ وہ رسوا کیا. وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش تھی، کیونکہ دونوں کے لیے فیل ہی ایک یوز ہوا ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے
اور اس کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے. اور یہ زیادہ مشکل ہوتی ہے آزمائش آسانی میں. اسی لیے دیکھیے میری رائے یہ ہے کہ یہ کیوں مشکل ہوتی ہے، یعنی اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہم اس کو آزمائش ہی نہیں سمجھتے. بھولے ہوئے. ہم سمجھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہو گئی ہے. اچھا آزمائش تو ہم اس کو بھی نہیں سمجھتے ویسے، ویری آنیسٹلی. اکثر لوگ مشکل کو بھی آزمائش نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سزا مل رہی ہے. میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سزا مل رہی ہوتی تو مطلب میں جی سکتا تھا. پھر یہ تو آزمائش ہے، یہ موقع دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم میری طرف آ جاؤ. یہ آزمائش کا حصہ ہے، چاہے وہ میری انویسٹمنٹ کا ریٹرن ہی کیوں نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے. اور میری انویسٹمنٹ کا ڈوب جانا بھی آزمائش ہے. تھینک یو سر. جی سلما آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائے سر. بائے. سر یہ جو آپ نے پچھلا سیشن لیا تھا نا، جس میں آپ نے چوتھا گریڈ بتایا تھا کہ جب بندہ اصول نہیں پر اور اپنے، میں اس گریڈ سے بات نہیں کر رہی ہوں، کنیکٹ کر رہی ہوں سر. اوکے. وہ جو 4 چیزیں آپ نے بتائی تھی، پھر اس کا رزلٹ آپ نے بتایا تھا نا، شخصیت کا ارتقاء جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو پھر جب وہ چوتھی چیز آپ نے بتائی تھی جس میں ایک شخص جو ہے وہ اصولوں پر زندگی گزارتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، تو سر یہ ایمان جو ہے یہ بھی تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جب انسان اصولوں پر اپنی زندگی کو پیش کر لیتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر مجھے 2 چیزیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں. ایک تو محبت ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے، اپنی چیزوں سے، اپنے ادھر ادھر سے، سب چیزوں سے، یہ دنیاوی یا جذباتی محبت کہہ لیں. اور ایک محبت ہے اللہ کے ساتھ. اچھا اب ایک اصولی محبت ہو گئی اور ایک جذباتی محبت ہو گئی. اب ان دونوں میں فرق کر لینے سے ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا سر؟ میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا اس بات کو. ایک تو پہلے اب اس کو دیکھیں، کلیئر کر لیں، اس کو پہلے کلیئر کر لیں گے جو بات ہے نا کہ جب آدمی اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ایمان نہیں. ایمان ایک ڈیولپمنٹل چیز ہے جی. انسان کے اندر وہ جو ہم نے پہلی دوسری تیسری چوتھی سٹیج بتائی تھی، پانچویں، یہ جو 4 سٹیجز میں سے پہلی سٹیج کو نکال دیں، ایمان کین بی اے پارٹ آف دا سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سٹیج. اور وہ ایمان بھی اصل میں اپنی کیونکہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ جس سے ڈیولپ ہو رہی ہے، ایمان بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اصل میں یہ ہے جو چیز بتانے کی ہے. ایمان از ناٹ لائک اے اسٹیٹک تھنگ. ایسا نہیں کہ ایمان اب میں نے سمجھ لیا تو اب یہ سمجھ برقرار رہے گی. ایمان سر اصل یہ میں میں اس نہیں میں یہ یہ میں نہیں کہہ کہہ رہا رہی ہوں، کہ ایمان اسٹیٹک ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے وہ بھی اسٹیٹک نہیں ہے، وہ بھی خود ڈیولپمنٹل ہے. یہ بات سمجھ لینے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نہیں فرما رہی ہیں. اچھا مجھے ایک ٹھیک، اور بات بتا دیں جلدی سے سر. یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں جو ہے وہ ہمارا مقدر بنتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں بالکل. دوسروں یعنی کی جیسے غلطیاں ہی ہمارا مقدر بن جاتی ہیں، دوسروں کی ادھر ٹیسٹ. غلطیاں بھی اور دوسروں کا ٹھیک کرنا بھی، جب جس کا امپیکٹ مجھ تک آتا ہے وہ میرا مقدر ہوتا ہے. اس بالکل. وقت اور پھر اسی پاکستان میں جو یہ جنریشن اس وقت گزر رہی ہے، وہ اصل میں اس کا مقدر پچھلی 3-4 جنریشنز کی غلطیاں ہی ہیں. ہاں بالکل سر یہ ایسا ہی ہے. یہ چیز تو خیر بڑے لیول پہ ہو گئی، لیکن جب ذاتی طور پر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، بالکل ایک دم آپ نشانہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب بتاؤ کہ ان بچوں سے اور اس مال سے زیادہ محبت تھی یا اللہ کی رضا پہ زیادہ محبت ہے. اس پہ یقین رکھو کہ موت آئے گی تو ہر صورت میں آئے گی، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. اور یہ والا ایمان جب پیدا ہوتا ہے نا، لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ وہ جو صحابہ والا ایمان ہے نا، جو سورہ توبہ میں بتایا تھا، وہ ایمان جو ہے نا بہت مشکل والا ایمان ہے اس کو کہ ایسپائر تمہارا کرتے رہیں جی، گھر. اس کے لیے کوشش جاری ہاں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں. آپ مجھے اپنی سرکمسٹانسز، اپنے حالات، اپنے مقدرات، ان سب چیزوں کے اندر بہترین رسپانس دینا ہے اور بہتر سے بہتر ہوتے چلے جانا ہے انشاءاللہ. بس اس امید سے آگے بڑھتے جائیں. جی سر بس ٹھیک ہے. پھر وہ والی بات رضیت باللہ ربن وبالسلام بالکل. دینا ومحمد نبی. چلیں سر شکریہ. جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. اچھا میں کہہ رہی تھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کانورسیشن میں
बगैर सोचे समझे इस तरह से जज बोल देते हो कि ओ उसको नजर लग गई, बट देन यू नहीं डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी पीर के पास जाते हो या कोई तवीज़ जी पहनते हो, कुछ भी नहीं, लेकिन इसको आप बोल देते हो विदाउट थिंकिंग। तो एक तो व्हाट डज़ इट से अबाउट योर, मतलब ये सही है कि गलत है, एंड व्हाट डज़ इट से अबाउट योर मेंटालिटी एंड योर फेथ। और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कुछ बुरा होता है आपके साथ और जैसे वालिदैन सजेस्ट करते हैं कि इस पे सदका दो, तो वो भी आप बगैर सोचे समझे कर देते हो। तो व्हाट डज़ इट से अबाउट योर मेंटालिटी एंड योर फेथ? मैं इसको कोई बहुत अच्छी चीज नहीं समझता जी। यानी ये जो है ना, अल्लाह आप वैसे ही सदका करें, बहुत खैरात किया करें, अल्लाह ताला के रास्ते में जो आपके सामने किसी की ज़रूरत आए ज़रूर पूरी करने की कोशिश करें। ये जनरल एटीट्यूड बना लें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी ज़रूरतें, सारी ज़रूरतें पूरी की हुई हैं। यानी मेरे ये यही तो शुक्रगुजारी की आजमाइश है। यानी शुक्रगुजारी की आजमाइश कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के शुक्र करूं और फिर कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। शुक्रगुजारी की आजमाइश ये है कि मैं जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है इसमें दूसरों का हक समझूं और दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाऊं। जो हेल्प कर सकता हूं मैं ज़रूर करूं। बाकी रह गई ये बात कि वो आई डोंट लाइक इट, बट आई कांट से दैट इज़ रॉन्ग। मतलब आप नफल पढ़ें, आप सदका करें, कोई भी खैर का काम करें, वो करें इसलिए क्योंकि ये आपकी सबमिशन का तकाजा है। इसलिए ना करें कि अल्लाह ताला मैं अगर इस तरह करूं तू ऐसे कर दे। नहीं, ये जो है ना, ये असल में अगेन व्हाट इट विल लीड टुवर्ड्स इज एक कंप्लेंट पैदा होगी। असल में जो चीज़ हमें अल्टीमेटली डेवलप करनी है, आइडियली आइडियली डेवलप करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि हम हर ये इस चीज़ में हमने वो चीज़ है ना जिसको अभी अब लोग कह रहे थे ना कि हम प्रोग्रेस करते हैं, ये वो चीज़ है। हम इसको आइडियल बनाकर व्हेन वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट, तो ऐसा नहीं कि हम सब इकट्ठे चल रहे होंगे। कुछ आप में से आगे गुजर जाएंगे, कुछ मेरे जैसे पीछे रह जाएंगे। ये इसमें हमने आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखनी है। और वो क्या है कि हम अपनी जिंदगी का महवर इसको बना लें कि हमारे लिए हमसे बेहतर फैसला अल्लाह का होता है। ये है टोटल सबमिशन की तरफ बढ़ना। मेरे फैसले से हर हाल में अल्लाह का फैसला बेहतर, ज्यादा मर्सीफुल, ज्यादा वाइज, ज्यादा बेस्ड ऑन नॉलेज होगा। इस चीज के लिए पूरी तरह से इत्मीनान पैदा अपने दिल में करने की कोशिश करनी शुरू कर दें। अब ये जो इत्मीनान है ना, इसमें देयर विल बी डिफरेंट लेवल्स, और वो फेथ के लेवल्स हैं कि जिसमें हमें आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश करते जानी है इंशाल्लाह। So हैव आई basically मतलब जी जी what I've understood is that कि जैसे आप जनरली हेल्पिंग का और सदका देने का एटीट्यूड बनाएं, ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत आए और फिर आप सदका दें, तो उससे एक ये मेंटालिटी शो होती है कि ओ शायद ये सदका देने से ये मुसीबत ठीक हो जाए और इसके थ्रू ये ठीक हुई है। नहीं, ये हो सकता है कि वो मुसीबत आके आपको याद करा दे कि मैंने बहुत सारे लोगों के हक नहीं अदा किए थे, मैं ये करूंगा, और मेरे दिल में ये ख्याल हो कि परवरदिगार मैं तेरा बंदा हूं, तेरे हल किए बगैर मेरी मुसीबत जाएगी तो नहीं। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तू मेरी मुसीबत, मैं को तुझे रिश्वत नहीं दे रहा हूं कि मैं तेरे लिए ये करता हूं तू मेरे लिए ये कर दे, ऐसा नहीं हो रहा। मैं सिर्फ टोटली तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं। यू आर द वन हु विल कंट्रोल एवरीथिंग। मैं इस गलती को रिकग्नाइज करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश में अब आज से ये सदका भी शुरू कर रहा हूँ। ये मैं भी खैरात जो भी आप सदका असल में मुख्तलिफ मानी में बोला जाता है, इसलिए भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। यानी वो आमतौर पर वो जो काली मुर्गी सर पे वार देते हैं ना, मतलब उसको भी सदका कहते हैं ना, आई डोंट नो वो क्या चीज़ होती है। और फिर कोशिश करते हैं कि किसी गरीब को खिला दिया जाए, और बिलीफ उसमें ये होता है कि वो जो बला है जो मेरे सर पे थी ना, वो अब उसके ऊपर चली जाएगी। यस, अस्तगफिरुल्लाह। यस। आप सोचें ना जरा क्या जबरदस्त जादूगरी है ये। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक यू।